डॉक्टर चार्ल्स स्टैनले के साथ इन टच पूरी दुनिया में इंजील की मुनादी कर रहे हैं। अब देखिए इन टच पर इंसानी तारीख का सबसे बड़ा लम्हा। इंसानी तारीख का सबसे बड़ा लम्हा क्या है? अगर आप लोगों से पूछें, अगर आप किसी मुअर्रिख या फलसफी या साइंसदान से पूछें तो शायद वो सब आपको मुख्तलिफ राय दे सकते हैं। अगर आप किसी भी शख्स से सवाल पूछें कि इंसानी तारीख का सबसे बड़ा लम्हा क्या है, तो आपको 1000 जवाब मिलेंगे। लेकिन अगर आप खुदा से ये सवाल पूछें तो बहुत जल्द सब कुछ वाज़ेह हो जाएगा, क्योंकि मेरा ईमान है कि खुदा के नुक्ता नज़र से इंसानी तारीख का सबसे बड़ा लम्हा वो लम्हा था जब उसके बेटे यस्सु मसीह को मसलूब किया गया। बहुत से लोग इससे मुत्तफिक नहीं, वो इससे इख्तलाफ करते हैं, और मैं समझ सकता हूँ कोई अकली तौर पर कहेगा ठीक है, यकीनी तौर पर यह इंसानी तारीख का सबसे बड़ा लम्हा नहीं था, क्योंकि एक शख्स 2 डाकुओं के दरमियान अपनी जान दे रहा था। इसकी वजह यह है कि वो नहीं समझते कि सलीब पर क्या हुआ था। दर हकीकत ज़्यादातर लोग वाकई ये नहीं समझते कि दरअसल सलीब पर हुआ क्या था। वो सलीब की तरफ देखते और यस्सु को वहाँ लटके हुए और कीलों से जड़ा हुआ देखते हैं, और फिर उसकी पसली में नेज़ा मारा गया। वो सलीब के इर्द गिर्द ये तमाम वाक़यात देखते हैं और कहते हैं यस्सु मेरे गुनाहों के लिए मर गया, ये यस्सु सलीब पर मर गया। उन्हें उन चीज़ों का एहसास नहीं है जो कि उस दिन चल रही थीं। आप और मैं इस मंजर को देखकर कभी भी समझ नहीं पाते। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि तारीख में सबसे अहम तरीन, सबसे आला अहम तरीन वाक़या यस्सु मसीह की मसलूबियत क्यों है। और मैं यहाँ चाहता हूँ कि आप दरअसल लूका रसूल की इंजील उसका 24वां बाब देखें, और ये एक ऐसा हवाला है जो दरअसल मसलूबियत को बयान नहीं करता, लेकिन ये हवाला जिसे मैं एक ख़ास आयत की वजह से पढ़ना चाहता हूँ। और ये लफ्ज़ के कुछ मानों में तकरीबन मज़ाहिया लगता है, लेकिन दूसरी तरफ अफसोसनाक है। और यस्सु को मसलूब किया गया और वो मुर्दों में से जी उठा, और अब यहाँ उसके चंद शागिर्द अपने रास्ते पर हैं। और लूका के इस 24वें बाब में 13वीं आयत से मैं शुरू करता हूँ। और देखो, उसी दिन उनमें से 2 आदमी उस गांव की तरफ जा रहे थे जिसका नाम इमावस है। वो यरूशलेम से तकरीबन 7 मील के फासले पर है। और वो इन सब बातों की बाबत जो वाक़या हुई थी आपस में बातचीत करते जाते थे। जब वो बातचीत और पूछ पाछ कर रहे थे तो ऐसा हुआ कि यस्सु आप नज़दीक आकर उनके साथ हो लिया, लेकिन उनकी आंखें बंद की गई थीं कि उसको ना पहचान सके। उसने उनसे कहा, ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो? और वो गमगीन खड़े हो गए। फिर एक ने, जिसका नाम क्लेपास था, जवाब में उससे कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला मुसाफिर है जो नहीं जानता कि इन दिनों उसमें क्या क्या हुआ है? जब मैंने इसे देखा तो मैंने इस आयत को कई बार पढ़ा। जब मैंने ये आयत पढ़ी तो हंसते हंसते घुटनों के बल हो गया। और देखें, मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि सिर्फ वही तो था जो जानता था कि उस दिन यरूशलेम में क्या हो रहा है। उन्होंने उससे पूछा, क्या तू यरूशलेम में अकेला मुसाफिर है जो नहीं जानता कि इन दिनों उसमें क्या क्या हुआ है? और वो वाहिद शख्स था जो जानता था कि उन दिनों उसे मसलूब किया गया है। उसने उनसे कहा, क्या हुआ है? उन्होंने उससे कहा, यस्सु नासरी का माजरा जो खुदा और सारी उम्मत के नज़दीक काम और कलाम में कुदरत वाला नबी था, और हमारे सरदार काहिनों और हाकिमों ने उसको पकड़वा दिया और उसे मसलूब किया। लेकिन हमको उम्मीद थी कि इसराइल को मखलसी यही देगा। और अलावा इन सब बातों के इस माजरे को आज 3रा दिन हो गया। और हम में से चंद औरतों ने भी हमको हैरान कर दिया जो सवेरे ही कब्र पर गई थीं, और जब उसकी लाश ना पाई तो ये कहती हुई आईं कि हमने रोया में फरिश्तों को भी देखा, उन्होंने कहा कि वो जिंदा है। और बाज़ हमारे साथियों में से कब्र पर गए और जैसा औरतों ने कहा था वैसा ही पाया, मगर उसको ना देखा। उसने उनसे कहा, ए नादानों और नबियों की सब बातों के मानने में सुस्त एतकादो, क्या मसीह को ये दुख उठाकर अपने जलाल में दाखिल होना जरूर ना था? फिर अगर कोई आपसे पूछता है जिस दिन यस्सु मसीह को सलीब पर मसलूब किया गया उस दिन क्या हुआ था, सलीब पर क्या हुआ था, पहली बात सिर्फ ये है, और ये है कि गुनाह का खुदा ने फैसला किया जिस दिन यस्सु मसीह सलीब पर मसलूब हुआ।
جب یسوع کو مصلوب کیا گیا تو خدا نے گناہ کا فیصلہ کیا جس کی اس نے باغ عدن میں پیشن گوئی کی، جب اس نے آدم اور حوا کو کہا کہ باغ کے تمام درختوں کے پھل کھا سکتے ہو، لیکن اگر نیکی اور بدی کے درخت کا پھل کھاؤ گے تو تم مر جاؤ گے۔ پھر خدا کلام کے ذریعے بار بار ہمیں گناہ سے خبردار کرتا رہا۔ اس نے کہا جو جان گناہ کرتی ہے سو مرے گی۔ رومیو پہلے باب کی 18ویں آیت میں اس نے واضح طور پر یہ کہا کہ خدا کا غضب، خدا کی عداوت گناہ سے، اس کی غیر سمجھوتا نفرت، خدا کا غضب آسمان سے ان لوگوں کی تمام ناراضگی کے خلاف نازل ہوتا ہے جو خدا کی سچائی کو ناراضگی میں پکڑے رکھتے ہیں۔ خدا گناہ سے نفرت کرتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں خدا نے گناہ کا فیصلہ کیا تو خدا نے بالکل یہی کیا، کیونکہ تمام کلام کے ذریعے ہم خدا کو گناہ سے نفرت کا اظہار کرتے ہوئے پاتے ہیں۔ سادہ سی وجہ ہے، وہ کسی شخص کی زندگی میں اس کی تباہ کن طاقت کو جانتا ہے۔ آپ اخبار دیکھیں، رسالہ دیکھیں، ٹیلی ویژن دیکھیں، ریڈیو سنیں، آپ اور میں ہر دن لوگوں کی زندگیوں میں گناہ کے خوفناک نتائج دیکھتے ہیں۔ خدا نے صلیب پر ہم دیکھتے ہیں کہ گناہ کا ہمیشہ کے لیے فیصلہ کیا۔ جب ہم کہتے ہیں خدا نے صلیب پر گناہ کا فیصلہ کیا تو وہ کہتا ہے کہ یسوع مسیح نے ہمارے گناہ کو اپنے جسم پر اٹھا لیا، جس کا سادہ مطلب ہے کہ خدا نے آدم سے لے کر بنی نوع انسان کے تمام گناہوں کو اپنے اوپر اٹھا لیا، اس زمین پر آنے والے آخری شخص تک کے گناہ کو۔ اس نے سارے گناہ کو جرمانے سمیت بند کر دیا۔ تو اس نے کیا کیا؟ اس نے ہر ایک گناہ کو اپنے اکلوتے بیٹے یسوع مسیح پر ڈال دیا۔ سارا گناہ اس پر ڈال دیا گیا، اور پھر اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو موت کے حوالے کر دیا اور اس نے اسے مار ڈالا، اور گناہ کے باعث خود کو اس نے اس سے جدا کر لیا۔ تمام گناہ اس پر ڈال دیے گئے۔ اس نے ہمارے تمام گناہ اور قصور اپنے اوپر لے لیے۔ ہم میں سے کوئی بھی ان سالوں میں اپنی زندگی میں اتنا گناہ کر سکتا ہے کہ ہمارا گناہ کافی سے زیادہ ہو جائے۔ تو آپ سوچیں، سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں، اربوں گناہ سے اس سب کو ضرب دیں۔ خدا کے اکلوتے بیٹے نے ان تمام گناہوں کی مکمل قیمت چکا دی صلیب پر۔ خدا نے تمام گناہوں کو اور تمام قصوروں کو اپنے اکلوتے بیٹے یسوع مسیح کے اوپر ڈال دیا۔ اگر آپ اس کا بنیادی لفظ پوچھیں جو اس سب کا خلاصہ کرتا ہے تو وہ ہے متبادل، اور وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح صلیب پر گیا، آپ کے گناہوں کا مکمل قرض چکایا، اور ہر ایک گناہ جو ہم نے کیا ہے یا پھر کریں گے، تمام گناہ اس پر ڈال دیے، اور پھر ان تمام گناہوں سمیت اس نے صلیب پر اپنی جان دے دی۔ یعنی خدا نے اپنے بیٹے کو صلیب پر مصلوب کیا۔ تو جب ہم کہتے ہیں خدا نے صلیب پر گناہ کا فیصلہ کیا تو سنیں، اس نے اپنے بیٹے کی شخصیت میں گناہ کا فیصلہ کیا اور اس کی مذمت کی۔ کوئی بھی اور شخص ایسا نہیں تھا جس کے ساتھ خدا یہ کر سکتا تھا، کیونکہ ہم میں سے ہر ایک نے خدا کے خلاف گناہ کیا، اور اس لیے اس نے تمام دنیا کے گناہوں کو اٹھانے کے لیے ایسے شخص کا انتخاب کیا جو بے عیب تھا۔ لیکن پھر دوسری بات بھی ہے، اب سنیں، جو اسے انسانی تاریخ کا سب سے اہم لمحہ بناتی ہے کہ اس نے شیطان کو شکست دی۔ کوئی کہتا ہے دیکھیں، اگر اس نے شیطان کو شکست دی تو وہ وہاں سے کہیں بھاگ گیا، اور ہم ارد گرد دیکھتے ہیں کہ تمام تباہ کن چیزیں جو ہیں وہ دنیا میں چل رہی ہیں، اور جو ہوتا ہے اس کے پیچھے شیطان کا ہاتھ ہے۔ کوئی کہتا ہے اگر اس نے شیطان کو شکست دی تو یقیناً اسے وہاں سے کہیں بھاگ جانا چاہیے تھا۔ اس نے شیطان کو شکست دی۔ ایک لمحے کے لیے آپ اس پر غور کریں، کیونکہ جب یسوع شاگردوں سے بات کر رہا تھا، وہ ان سے اور کچھ اور لوگوں سے بات کر رہا تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ اس نے یوحنا کے 12ویں باب میں ان سے کہا، غور سے سنیں، اب میری جان گھبراتی ہے۔ وہ کہتا ہے اب میری جان گھبراتی ہے، بس میں کیا کہوں؟ اے باپ مجھے اس گھڑی سے بچا، لیکن میں اسی سبب سے تو اس گھڑی کو پہنچا ہوں۔ یسوع جانتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور اس کا کیا مقصد ہے۔ اب سنیں کہ وہ تمام جہان کے گناہ اٹھائے۔ اے باپ اپنے نام کو جلال دے۔ پس آسمان سے آواز آئی کہ میں نے اس کو جلال دیا ہے اور پھر بھی دوں گا۔
جو لوگ کھڑے سن رہے تھے انہوں نے کہا کہ بادل گرجا اور انہیں کہا کہ فرشتہ اس سے ہم کلام ہوا۔ یسوع نے جواب میں کہا کہ یہ آواز میرے لیے نہیں بلکہ تمہارے لیے آئی ہے۔ اب دنیا کی عدالت کی جاتی ہے۔ پھر لکھا ہے اب دنیا کا سردار نکال دیا جائے گا۔ اب دیکھیں کہ صلیب پر کیا ہوا۔ آپ غور کریں کہ صلیب پر شیطان کو شکست ہوئی۔ اب ایک لمحے کے لیے اس پر غور کریں۔ جب آپ اس کے بارے میں سوچتے ہیں وہ کیسا لگتا ہے کہ وہ فتح یاب ہونے والا تھا۔ دیکھیں آپ کلسیوں دوسرے باب پر غور کریں، یہ انتہائی اہم حوالہ ہے اور کلسیوں دوسرے باب کی 13ویں آیت سے ہم یہاں دیکھیں گے۔ آپ دیکھیں کہ کلام میں کیا مرقوم ہے 13ویں آیت سے۔ کلسیوں دوسرا باب 13ویں آیت، یہاں پر لکھا ہے اور اس نے تمہیں بھی جو اپنے قصوروں اور جسم کی نامختونی کے سبب سے مردہ تھے اس کے ساتھ زندہ کیا اور ہمارے سب قصور معاف کیے اور حکموں کی وہ دستاویز مٹا ڈالی جو ہمارے نام پر اور ہمارے خلاف تھی، اور اس کو صلیب پر کیلوں سے جڑ کر ہمارے سامنے سے ہٹا دیا۔ اس نے حکومتوں اور اختیار والوں کو اپنے اوپر سے اتار کر ان کا برملا تماشا بنایا اور صلیب کے سبب سے ان پر فتح یابی کا شادیانہ بجایا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس نے قرض کی دستاویز مٹا ڈالی۔ وہ لوگ تو ماروں پر ان چیزوں کی فہرست بناتے تھے جو ان پر واجب تھیں، اور وہ اپنے گھر کی چوکھٹ پر کیل کے ساتھ اسے ٹانگ دیا کرتے تھے، اور جب وہ قرض ادا کیا جاتا یا اس کا کفارہ دے دیا جاتا اور قرض پوری طرح ادا ہو جاتا تو اکثر وہ اس کیل پر مارتے یا پھر اسے لے جاتے تھے۔ اور وہ کہتا ہے جب یسوع مسیح صلیب پر چڑھ گیا تو اس نے پورا قرض چکایا اور خدا نے اسے قبول کیا، اور سنے فردوس میں اب ہم پر کوئی قرض واجب نہیں ہے۔ غور سے سنیں، آسمان پر ہمارے خلاف کوئی قرض موجود نہیں ہے۔ جب میں بچہ تھا تو چرچ میں ہم گیت گایا کرتے تھے، جلال میں ایک نیا نام لکھا ہوا ہے اور وہ نام میرا ہے، اور ہم یہ گیت گایا کرتے تھے کہ سب کچھ بہت دیر پہلے طے ہو گیا، اور گناہ اور فتح اور جلال ان سب چیزوں کے بارے میں بات کرنا ایک پرانا حساب کافی عرصہ پہلے جو طے ہو گیا۔ دیکھیں، اگر آپ نے یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا ہے تو میں آپ کے کھاتے کے بارے میں ایک چیز جانتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آپ کا قرض ادا ہو چکا۔ اب سنیں، وہ اس پر مہر لگاتا ہے اور اس نے آپ کے کھاتے پر مہر ثبت کر دی۔ میں یہ کیسے جانتا ہوں؟ آپ غور سے سنیں، کیونکہ جب یسوع مسیح صلیب پر گیا تو ہمارے گناہ کی ادائیگی کے لیے وہ صلیب پر گیا۔ دیکھیں، لوگ کہتے ہیں دیکھیں میں جانتا ہوں کہ خدا نے میرے تمام گناہ معاف کر دیے ہیں، لیکن مجھے اس بارے میں یقین دہانی نہیں ہے کہ میں ابدی طور پر محفوظ ہو گیا ہوں۔ تو میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، اگر وہ صلیب پر گیا اور خدا نے آپ کا سارا گناہ اس پر ڈال دیا اور اس نے جان دے کر آپ کا سارا قرض چکا دیا اور باپ نے اسے میرے اور آپ کے گناہ کی وجہ سے مجرم ٹھہرایا، اگر آپ کے تمام گناہوں کا کفارہ نہ دیا جاتا تو یہ تمام کام جو ہے محض ایک جزوی ادائیگی ہوتی اور میں اب بھی مکروس ہوتا، لیکن خداوند یسوع مسیح نے اپنی جان دی جس کے وسیلے آپ کے اور میرے تمام گناہ معاف ہوئے۔ کہ آپ یسوع مسیح سے کہتے ہیں کہ وہ آپ کی زندگی میں آئے اور آپ کے تمام گناہ معاف کرے۔ آپ کو ایک دن مرنا ہے اور پھر اس کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ یسوع مسیح کی موت کا کفارہ جو ہے وہ ناکافی تھا، کچھ تھا جو رہ گیا جو تمہیں ادا کرنا پڑے گا۔ آپ گناہ کی ادائیگی کس طرح کر سکتے ہیں؟ اگر خدا کا بے عیب، بے داغ، ابدی مقدس بیٹا اس کی ادائیگی نہ کر پایا، آپ کبھی بھی اس کی ادائیگی نہیں کر پائیں گے۔ جب آپ یسوع مسیح کو نجات دہندہ تسلیم کرتے ہیں تو آپ مانتے ہیں کہ اس نے آپ کا تمام قرض چکا دیا۔ آپ کو اب اس کے بارے میں نہیں سوچنا۔ یعنی دیکھیں، خدا نے شیطان کو شکست دی، اب وہ آپ کے پاس واپس نہیں آ سکتا، اور نہ ہی آپ کو خدا کے فضل سے چھین سکتا ہے وہ ابدی سلامتی جو خدا نے آپ کے لیے فراہم کی ہے، کیونکہ اس کا مطلب ہے اگر یہ ممکن ہے تو اس کی کفارے کی موت صرف جزوی ادائیگی ہوتی، اور ہم نے کتنی بار کہا کہ اس کی موت کا مطلب ہے ادائیگی، گناہ کا مکمل قرض ادا کر دیا گیا۔ کوئی امید، کوئی یقین دہانی، کوئی اعتماد، کوئی تحفظ نہ ہوتا اگر اس کے ذریعے تمام گناہوں کا کفارہ ادا نہ کیا جاتا۔
شیطان شکست خوردہ دشمن ہے، فطری طور پر وہ وہی چاہتا ہے کہ ہم مانیں جو وہ کہتا ہے، اور اگر آپ ارد گرد دیکھیں اور شیطان کو دیکھیں تو آپ اس کے ساتھ متفق ہوں گے۔ مثال کے طور پر ہم اب بھی مختلف آزمائشوں کا، مشکلات کا اور مصیبتوں کا سامنا کرتے ہیں۔ یہاں جنگ ہے، خون ریزی ہے، قتل و غارت ہے، عصمت دری ہے، تشدد ہے اور باقی تمام چیزیں اس کے ساتھ ساتھ چلتی جا رہی ہیں۔ اگر شیطان ہار گیا ہے تو ہر ایماندار کی زندگی میں وہ ہار گیا ہے۔ خدا کا ہر ایک فرزند خود مختار قادر مطلق خدا کے ہاتھ میں ہے، اور اس نے کائنات میں اپنا تخت قائم کیا ہے اور وہ سب پر حکمرانی کرتا ہے۔ اس لیے جو بھی ہمارے پاس آتا ہے وہ خدا کی رضامندی سے آتا ہے۔ اگر آپ خدا کے سامنے نافرمانی کا انتخاب کریں، اگر آپ بغاوت کا انتخاب کرتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ خدا ضرور اجازت دے گا، وہ یقیناً عذاب کی اجازت دے گا، وہ یقینی طور پر شیطان کو اجازت دے گا، وہ شیطان کو آپ پر کام کرنے کی اجازت دے گا، لیکن شیطان آپ کی جان نہیں لے سکتا۔ تو صلیب پر کیا ہوا؟ جب میں سوچتا ہوں یسوع کے ساتھ کیا ہوا اور میں اس حقیقت کے بارے میں سوچتا ہوں، تو دیکھیں، نہ صرف اس نے ہمیں شیطان سے چھینا، نہ صرف اس نے شیطان کو شکست دی، بلکہ اس نے اس کے تمام اختیارات بھی چھین لیے، اور اس نے شیطان کو بے نقاب کیا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ خدا کے بیٹے کو تقریباً برہنہ لباس پہنے ہوئے لوگوں کے ایک ہجوم میں صلیب پر کیلوں سے لٹکانے اور اس کا مذاق اڑانے اور اس پر ہنسنے اور اس کے مرنے تک اس کا مذاق اڑانے کے لیے کتنے شریر اور گھٹیا اور تاریک اور شیطانی جہنمی ہو سکتے ہیں۔ شیطان آپ سے سب کچھ چھیننا چاہتا ہے۔ وہ آپ کو محبت سے دھوکہ دے گا، وہ نیکی سے آپ کو دھوکہ دے گا، وہ آپ کو خوشی، اطمینان اور سکون سے دھوکہ دے گا، وہ آپ کو روحانی طور پر الگ کرے گا اور مادی طور پر وہ آپ سے سب کچھ چھین لے گا، تاکہ اپنی طاقت میں رہ کر وہ آپ کو بالکل تباہ کرنے کے لیے جو کچھ کر سکتا ہے وہ کرے گا۔ دوسری طرف وہ آپ کے ساتھ بہت اچھا کرے گا تاکہ آپ کو دھوکہ دے، آپ کو اندھیرے میں اندھے پن میں لے جائے جب تک کہ آپ مر نہیں جاتے، اور پھر جہنم میں ہمیشہ کے لیے اس کا سامنا کریں گے۔ خدا نے شیطان کو بے نقاب کیا۔ شیطان نے اپنی طاقت میں سب کچھ کیا تاکہ یسوع کی اثر پذیری کو کم کرے۔ دیکھیں، شیطان آپ کی زندگی میں وہ سب کرنے کی کوشش کرے گا جو آپ کو خدا کی مرضی سے دور رکھے۔ وہ آپ کو پیسے دے گا، وہ آپ کو موقع دے گا، وہ آپ کو استحقاق دے گا، وہ آپ کو وہ تمام چیزیں دے گا جو آپ چاہتے ہیں تاکہ وہ آپ کو خدا کی مرضی سے دور رکھ سکے۔ یہ کتنا قابل نفرت اور کتنا شریر اور گھٹیا ہے۔ تیسری چیز جو صلیب پر ہوئی وہ یہ ہے، غور کریں کہ خدا نے مسیح یسوع میں دنیا کے ساتھ پھر سے ملاپ کیا۔ اب لفظ ملاپ کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے جو الگ ہو گئے تھے انہیں ایک بار پھر سے اکٹھا کرنا، جو الگ ہو چکے تھے انہیں پھر سے جوڑنا۔ تو وہ کیا کر رہا ہے؟ یسوع مسیح کے وسیلے خدا دنیا کے ساتھ ایک بار پھر ملاپ کر رہا ہے۔ اب دیکھیں، ہم خدا کے ساتھ صلح نہیں کر رہے، یہ وہ نہیں جو ہم کر رہے ہیں۔ ملاپ یعنی ایک بار پھر واپس اکٹھے لانا۔ اور جب میں صلیب کے سارے معاملے کے بارے میں سوچتا ہوں تو دیکھیں، انہوں نے یسوع مسیح کو صلیب پر کھینچا۔ لوگ زندگی کی جتنی بھی پستی میں ہوں، وہ جتنے بھی دور کیوں نہ ہوں، وہ زندگی میں جہاں بھی ہوں، خدا کے حیرت انگیز پیار کرنے والے بازو انہیں واپس اپنے پاس لاتے ہیں۔ وہ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم وہ بنیں جو وہ ہمیں بنانا چاہتا ہے، ہم وہ بنیں جس کے لیے اس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ خدا مسیح میں ہمارے ساتھ ملاپ کر رہا تھا، وہ واپس اکٹھا کر رہا تھا۔ خدا نے صلح میں پہل کی، اپنے بیٹے کی زندگی میں گناہ کی مذمت کر کے اور اس پر ساری دنیا کا گناہ لاد کر، اور یسوع مسیح نے ہمارے تمام گناہ کا قرض ادا کیا۔ اس نے ان تمام تقاضوں کو پورا کر دیا جو خدا گناہ کے حوالے سے خدا تقاضا کرتا تھا۔ اس نے گناہ کی سزا کے لیے خدا کے تمام تقاضوں کو صلیب پر پورا کیا، اس لیے کہ موت ہر ایک شخص کے سر پر لٹک رہی تھی، اور اس لیے اس فیصلے کو پورا کرنے کے لیے کسی کو قیمت چکانی پڑی، اور یسوع نے
وہ قیمت ادا کی جس نے انصاف کے لیے خدا کے تمام تقاضوں کو پورا کیا۔ لہذا خدا عادل اور راست باز اور مقدس ہے، جس نے ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دیا، حالانکہ اس کا فرمان کہتا ہے جو جان گناہ کرے گی وہ مرے گی، مگر یسوع نے صلیب پر گناہ کی پوری قیمت چکا دی۔ صلیب ہماری واحد امید ہے۔ صلیب دیکھیں نجات کا راستہ ہے، اور یہ انسان کا خدا کے ساتھ ملاپ کا واحد امکان ہے۔ اور جب یسوع نے پکارا، غور سے سنیں، جب یسوع نے پکارا اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ فرض کریں کہ یہ آخری بات تھی جو کہ اس نے صلیب پر کہی، تو یہ افسوسناک بات ہوتی، لیکن میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یوحنا 19 باب کی 30 آیت میں کہا، اور ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں اس نے کہا ٹیلسٹائی۔ غور کریں، اس نے کہا ٹیلسٹائی، جس کا مطلب ہے تمام ہوا۔ یہ کسی مظلوم کے الفاظ نہیں ہیں، یہ کسی جنگ ہارنے والے کے الفاظ نہیں ہیں، یہ کسی شہید کے الفاظ نہیں ہیں، بلکہ یہ فاتح کا قول ہے، یہ کسی ایسے شخص کا قول ہے جو کہ جنگ جیت گیا ہو۔ یسوع نے کہا تمام ہوا۔ بنی نوع انسان کے لیے خدا کا لاجواب ابدی نجات کا منصوبہ سنیں ہمیشہ کے لیے مکمل ہو گیا، اور اس کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں مسیح کی صلیبی موت کے وسیلے ہم میں سے کوئی بھی شخص جو اسے اپنا نجات دہندہ قبول کرتا ہے، یہ اس کے لیے تمام ہوا۔ ہم ابدی طور پر محفوظ ہیں، نہ اپنے رویے کی وجہ سے، نہ اپنے وعدوں کی وجہ سے، بلکہ کلوری پر یسوع مسیح کی زبردست کفارہ دینے والی قربانی کی موت کے وسیلے سے یہ تمام بنی نوع انسان کے لیے امید ہے۔ اگر آپ کو آج کے پروگرام سے برکت ملی ہے تو وزٹ کریں intouch.org پر۔ پوری دنیا میں مسیح کے ساتھ بڑھتے رشتے میں لوگوں کی رہنمائی کرنا اور مقامی کلیسیا کو مضبوط کرنا ان ٹچ ڈاکٹر چارلس اسٹینلے اور ان ٹچ منسٹریز کی پیشکش ہے، اور یہ پروگرام خدا کے فضل، آپ کی دعاؤں اور عطیات سے ممکن ہوا۔